अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद RNN। ये आज़ादी का मंथ चल रहा है और हम सब आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और मार्का हक के नाम से ना सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत शख्सियत को आज हमने मदऊ किया, बल्कि मैं ये कहूँ कि जब से ये शो मैं कर रहा हूँ और आप लोग देख रहे हैं, सबसे मुनफरद शख्सियत आज हमारे शो में तशरीफ़ लाई हैं। किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, मुल्क की नहीं बल्कि दुनिया में लोग इनको जानते हैं और इनके काम को मानते हैं। बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं। मेरी मुराद है सामिया खान से। वेलकम टू द शो मैम। पहले तो इतने प्यारे अल्फाज में बहुत शुक्रिया। इस काबिल खुद को कभी समझा ही नहीं कि आप जैसे सीनियर लोग इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दें। आपकी ड्रेसिंग देख के लग रहा है कि जो है ना आज़ादी का जश्न जो हम मना रहे हैं। सर मुझे सचमुच, मैं बनती नहीं हूँ, मैं सचमुच बहुत पेट्रियाटिक हूँ। और मुझे याद है कि जब लोग पाकिस्तान से नाउमीद होके भाग भी रहे होते थे तो मैं लोगों को कहती थी मत भागें इस मुल्क से, यहाँ वापसी की जगह एक दिन आपको नहीं मिलेगी और फिर आपको यहाँ ज़मीन का कोना भी नहीं मिलेगा। तो मैं पेट्रियाटिक हूँ सर। तो मैं अगर आपको झंडा बन के आई हूँ, देखना फुल झंडा हूँ मैं। ज़बरदस्त। तो ये मेरा है अपने के इजहारे। मैं खुद भी 9 अगस्त को पैदा हुई। अच्छा वाह। तो मैं पैदा हुई तो ही मुल्क को आज़ाद कराए कायदे आज़म। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, हम पाकिस्तान से शुरू करते हैं। बिल्कुल। वैसे तो हमारे शो का जो पैटर्न है, ये जो है हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान होते हैं उनकी एक ऑटोबायोग्राफी, हम बचपन से उनका करियर डिस्कस करते हैं। ओके। तो पैटर्न ये है, मगर हम पाकिस्तान से शुरू करते मुझे हैं। तो देख के मेरे तो माथे पे लिखा होता है पाकिस्तान का क्या होगा इसका। मैं कहती हूँ या अल्लाह, मेरा भी कोई हक है अपनी जिंदगी में। कहीं चले जाए नईम साहब, खैर अल्लाह की दी हुई इज्जत है, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। मास्क लगाया हो, ऐनक लगाई हो, लेकिन पब्लिक पहचान लेती है। और एक ही सवाल, पाकिस्तान का क्या होगा। मैं कहती चलिए शुक्र है मुल्क के लिए लोग सोचना तो शुरू हुए ना। और ये भी शुक्र है कि आपसे पूछते हैं ना सब पाकिस्तान का क्या होगा। हर जो है ना वो कोई प्रेडिक्शन करने वाले और मुख्तलिफ ये जो अलूम हैं। मुझे तो ये खुशी होती है नईम साहब, पहली बार मैं कहती थी कब हम एक कौम का सफ़र शुरू करेंगे, कब हम पाकिस्तान का सोचेंगे। हम देखिए शख्सियत परस्ती से कब निकलेंगे, ये मेरा एक अल्लाह के आगे भी दुआ होती थी। और मुझे याद है 1 मई को मैं एक शो पे थी और मैं अपनी वालिदा की डेथ के बाद सोचा था कि मैं प्रेडिक्शंस नहीं दूंगी। मुझे ये लगता था नईम साहब कि मैं पेशगोई माँ को कह के जाती हूँ, अम्मा 2 नफल पढ़ देना मेरे लिए, और जो अल्लाह मेरे मुंह से निकलवा देते हैं, जो बात निकल जाती है अल्लाह उसकी इज्जत रख लेते हैं। तो जब अम्मी की डेथ हुई तो मैंने सोचा मैंने ये नहीं करना। फिर एक शो था और एक स्कॉलर है हमारे, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए माँ की दुआएं जो है बाद में भी रहती हैं, आप ये ना डरें करते हुए। तो 1 में मेरी अम्मी अब्बू की वेडिंग एनिवर्सरी का भी दिन था, तो खैर मैं उस प्रोग्राम में गई और उस प्रोग्राम में अल्लाह ताला ने मेरी एक एक की गई बात की इज्जत रख ली, एक एक बात की। 1 मई थी, जंग छिड़ने वाली थी और जो है मैंने कहा जी, एक तो मुझे याद है क्योंकि आपने पाकिस्तान से बात शुरू की तो मुझे खुद ही वो पेशगोइयाँ याद आ गई हैं कि लोगों को लग रहा था कि हम गए जो है ना, तो मैंने कहा था पाकिस्तान आसमान पे नक्शा नरम पड़ चुका है हमारे मुल्क के लिए। 9 दिन के बाद आप लोगों को पॉजिटिव खबरें आ जाएंगी। और जब उन्होंने मोदी का कहा तो मैंने कहा जी, मोदी ने जिस वक्त में ये फसाद छेड़ा है, मोदी के अपने सितारे रगड़े के अंदर हैं, वो तो अपने ही उसमें उलझ जाएंगे और उनको अपने मुल्क के अंदर शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा। ऑन रिकॉर्ड है वो प्रोग्राम, लाइव शो मैं कर रही थी उनके साथ जो है। और 9 दिन के बाद 10 मई था और फिर उन्होंने जो हमारे माशाल्लाह फील्ड मार्शल साहब हैं, वे उसी प्रोग्राम में मैंने कहा कि ये जो हमारे इस वक्त के आर्मी चीफ हैं, इनकी आलमी पजीराई होगी, इनको इंटरनेशनल पजीराई मिलेगी। और आप देखिए कि एक 10 मई का जो है वो अल्लाह ताला ने उनको एक ताहयात कोई बैच के साथ नवाज दिया। तो अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत रखी, उस खुदा का शुक्र अदा करे। जो सबसे बड़ी बात जो मुझे नजर आती थी कि एटलीस्ट में से हमने एक कौम बनने का तो सफ़र शुरू किया। हम शख्सियत परस्ती से निकले, अपने मुल्क का सोचा, अपने मुल्क के लिए सब परेशान हुए, मीम्स लोगों ने मुल्क के लिए बनाई। तो जो मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मैं कहती थी ये हमारे पास लास्ट चांस है, लास्ट वार्निंग है एक कौम बनने के लिए जो है।
تو مجھے اس جنگ کا ایک مودی صاحب کا شکریہ جس نے ہمیں ایک فورم کے اوپر ایٹ لیسٹ یونائٹ کر دیا تھا اس وقت میں. آئی ایم سوری آپ کی سوال میں نے بولنے بھی نہیں دیا. زبردست. تو وہ ہمیں اس نے جو ایک فورم پہ کر دیا تو یہ مودی صاحب کا بہت کہتے ہیں نا کبھی کبھی دشمن کا بھی احسان مند ہو جانا چاہیے. تو لیکن وہ اپنے ہی یہ میری آج کی پیش گوئیاں نہیں ہے. میں کہتی تھی انڈیا میں جو ہے وہ خلفشار آئے گا, انڈیا میں ڈاؤن فال آئے گا, اور یہ نہیں پتا تھا کہ مودی صاحب اپنی ہی حرکتوں کی نظر ہو جائیں گے ایک دن جو ہے. مس پیدائش کہاں پہ ہوئی؟ اچھا. اور بچپن میں گھر کا ماحول کیا تھا؟ اور اس کے بعد ابتدائی جو اسٹڈی تھی جی وہ کہاں سے شروع ہوئی؟ نہیں, میں ایک مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئی. میرے ابو سرکاری افسر تھے اسلام آباد میں, اور ابو بہت پہلے سے اسلام آباد کے اندر تھے. ایوان صدر میں میرے والد ایز ڈائریکٹر ریٹائرڈ بھی ہوئے. اچھا. اور جو ہے ہم 5 بہنیں, اللہ نے ہمیں ابو کو ایک لائن میں بیٹیاں دی, پھر بیٹا نوازا, تو آئی ایم دی ایلڈسٹ ون. تو میں جو ہے پیدا جب ہوئی تو خاندان کا سب سے بڑا بچہ تھی. بڑی منتوں مرادوں والی اولاد تھی, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنی ماں کو کہا کرتی تھی کہ مجھے پتا تھا میرے ساتھ چنگی نہیں ہونی دنیا میں جا کے, میں اس لیے دنیا سے نہیں آ رہی. تو میں اپنی ماں باپ کی شادی کے 2 سال کے بعد پیدا ہوئی, اور وہ دادی نانی منتیں مانگ رہے ہوتے ہیں. وہ زمانہ ہم نے تو بڑا پیارا خاندان کا ماحول دیکھا ہوا ہے, نہ ہمیں پتا ہوتا تھا یہ باپ ہے, یہ چاچے ہیں, یہ ماموں ہیں, ایسے یونٹی ہوا کمبائنڈ فیملی ماشاء اللہ. اب تو 4 بہن بھائی یا 2 بہن بھائی اکٹھے نہیں رہ پاتے. تو ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہوا ہے کہ میری دادی کے بھی 11 بچے, میری نانی کے بھی 11 بچے. سوچیں آپ ذرا, کمال. اور اتنی یونٹی دیکھنا. اور میں کیونکہ ایلڈسٹ تھی, بڑی تھی سب بچوں میں, تو مجھے بہت ہی بھاؤ ملتا تھا. 7 نسلوں میں نہیں کوئی نجومی نہیں گزرا ہوا, لیکن میں چھوٹی سی تھی. تو کہتے ہیں نا واصف علی واصف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام آپ سے لینا ہوتا ہے نا وہ انسان کے اندر ڈال دیا جاتا ہے, اس کا بیج, اس کا جو پودا جو ہے. تو میں چھوٹی سی تھی, تو میں نے وہ سب کو بٹھا کے انگوٹھیاں کر کے بچے دیکھنا, ہاتھ کی لائنز کو پڑھنا. تو اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے 2 خالاؤں نے مجھے یاد کرایا, جو میں نے پریڈکشنز دی. ایک خالہ کو کہا آپ تو اس عمر تک وڈو ہو جائیں گی. اب تو کتنی بری بات ہے, چھوٹے بچے کو کسی نے روکا بھی نہیں. میں 5ویں یا 6ٹھی کلاس کے اندر تھی. ایک کو کہا آپ کی تو طلاق ہو جائے گی, انہوں نے بچہ سمجھ کے اگنور کر دیا. دونوں کے ساتھ وہی ہوا. تب بھی میں نے سیریس نہیں لیا اس کام کو. وہ تو جب میرے اپنے ساتھ زندگی نے ایسی ستم ظریفی کی کہ میرج ہاؤس کے میں ڈاؤن فال سے گزری جب زندگی میں, اور میرے بارے میں کسی نے پریڈکٹ کیا کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا, تو وہ کیوریوسٹی مجھے اس علم کے اندر لے گئی. ورنہ 7 نسلوں میں کوئی نجومی نہیں, اسلام آباد سے پڑھا لکھا ہے, وہیں کے کالج سے گریجویشن کی. شادی کا اتنا شوق تھا کہ گھر والوں نے بھی BA کے بعد کر دی. باقی سب بہن بھائی کسی نے PhD کی, کسی نے MPhil کیا. ان کو پتہ تھا اس کا رجحان پڑھنے میں نہیں ہے. تو پھر کیونکہ وہ شادی میں میری شاید میری فوجی ٹریننگ ہونی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بس اس کام میں ڈال کے, تو اس کے بعد پھر نہ پوچھے زندگی کا سفر رکا ہی نہیں. کہ وہ جو پیش گوئیوں کا سلسلہ, میں تو جب کوئی پوچھتا تو آپ کیسے اس علم میں آئیں, تو میں کہتی ہوں کہ میری زندگی کے فیلیئرز, ناکامیاں مجھے اس کام میں لے کے آ گئی. کہ جب اپنی زندگی کو ناکام دیکھا تو وہ جو ہے, میں تو مانتی ہوں کھلا, جب میرے پہ آپ جیسے صحافی حضرات میری فوٹو لگا کے پروگرام کرتے ہیں کہ باجی کو اپنی زندگی کا نہیں پتا, تو سچ مچ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مکمل علم نہیں دیا ہوا ہوتا, ٹھیک ہے نا. یہ ایک میں اس کو ایک اندازوں کا علم کہتی ہوں, اس کو ایک حساب کتاب کہتی ہوں. انسانی اندازے ہیں جس میں آپ غلط بھی ہو سکتے ہیں. تو میں نے تو زندگی میں سیکھا ہی اپنے فیلئر سے ہے. تو بس زندگی یہاں تک لے آئی کہ آج آپ کے شو میں اللہ نے عزت دی کہ ہم بیٹھے ہیں آپ کے سامنے. یہ اس کو پروفیشن جو ہے وہ کس وقت آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ میرا پروفیشن ہے, اور آپ نے جو ہے نا لوگوں کو وقت دینا شروع کر دیا بائی اپائنٹمنٹ؟ وہ کون سا دور تھا؟ اسلام آباد سے شروع کیا, لاہور سے؟ کیونکہ وہ جو 5ویں کلاس میں ایک ننی منی بچی نے پریڈکشن کر دی خالہ کے متعلق, وہ تو کر دی, تو جس نے سب کو حیران بعد میں کر دیا. ہاں جی. اب وہ یہ ایز اے پروفیشن کیسے اڈاپٹ کیا اس کو؟ وہی نا, جب پتہ چلا سروائیول مشکل ہے, میاں ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا, اور میں ماں باپ پہ بوجھ بننا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں بڑی تھی, چھوٹے بچے بھی میرے پیرنٹس کے تھے. میں نے کہا تھا میں مڈل کلاس فیملی کے اندر تو پیدا ہوئی,
تو اپنے سروائیول کے لیے جو ہے نا میں نے ایک کپڑوں کی ایگزیبیشن کی اسلام آباد میں. اچھا. یہ تھا جی 1998 کا اینڈ. تو میں نے وہاں پہ کپڑوں کی ایگزیبیشن کی, نیچے چھوٹا سا اشتہار. ان دنوں میں سلم کو سیکھ رہی تھی. اس سلم کو میں نے کچھ 3 سال میں سیکھا, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں اس کو میں نے آبزرویشن سے سیکھا. اچھا. میں ان لوگوں کے اوپر کام کرتی تھی جن کی زندگی میرے سامنے گزری بھی ہوتی تھی. میرے گھر والے ہو گئے, میرے بہن بھائی ہو گئے, تو وہ مجھے سیکھنے کو ملتا تھا کہ اس سال میں یہ ہوا تو اس کی زندگی میں چینج آیا, میرے ساتھ یہ کیوں ہوا کہ میری میرج سروائیو نہیں کر سک رہی, میری اتنی تپسیا اتنی ریاضت کے باوجود بھی وہ سروائیو نہیں کر پا رہی. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ خان صاحب کتنا ساڈے اپنے میرج ہاؤس دے پھٹے رولے پہنے. وہ جو کپڑوں کی ایگزیبیشن, جی ہاں جی, وہ ڈیزائن آپ کے اپنے تھے؟ جی خود بناتی تھی. میں بہت شوقین تھی کپڑے بنانے کی. جب زمانہ وہ تھا نا کہ خامد بھی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا تھا, پیرنٹس پہ بوجھ ڈالنا نہیں چاہتی تھی, تو میں کہا کرتی تھی کھانا تو امی ابو دے دیں گے, کپڑے اچھے پہننے کا شوق تھا, یہ کہاں سے اللہ پاک دے گا. لیکن وہ بڑے پیارے ہیں, ان کا اسکرپٹ اتنا اچھا ہے کہ مجھے انہوں نے کپڑوں کے کام میں ڈال دیا کہ ایک بہت بڑی بوتیک میں مجھے ایز وہ ہائر کیا گیا. اسلام آباد. کیا نام تھا بوتیک کا؟ نیپ پنہل کے نام سے ہوتا تھا. اچھا. زبیر گھمن صاحب لاہور کے تھے جو اس کے مالک تھے. اچھا. تو اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جو کپڑا میں نے پہننا وہ بکنا شروع ہو جانا, تو پھر انہوں نے مجھے اچھا ڈسکاؤنٹ دے دیا, تو میرے کپڑوں کا شوق بھی اللہ پورا کرتے رہے. تو جب میں خود کام میں آئی اور میں نے کیا تو کپڑے تو اتھے رہ گئے ٹنگے ہوئے. وہ اسٹرالوجی سر چلنا شروع ہوگی. 300 روپے سے میں نے اسٹارٹ لیا زندگی کا. تو پھر اس کے بعد امی, اور پھر ملک کی مہنگی ترین اسٹرالوجر بن گیا. اس کے بعد جو ہے وہ امی ابو, جب ابو ریٹائرڈ ہوئے تو ابو کو لاہور سے عشق ہوتا تھا. وہ کہتے تھے میں لاہوریاں بساں بھی ویگنا تو میرے اندر سے ہوک اٹھتی ہے. ابو نے یہاں شفٹ ہونے کا ظاہرہ پلان کر لیا. اور ویسے ابو لاہور سے بلونگ کرتے تھے؟ ابو لاہور سے بلونگ. کون سا علاقہ تھا ابو جی؟ مطلب رہے تو یہیں پہ سمنا آباد میں, گرو اپ ہوئے. یہ وہ زمانہ تھا جب ہر کوئی اپنے نام کے ساتھ تخلص لگایا کرتے تھے, تو ابو نے اپنا نام رکھا ہوا تھا چودھری عبدالرشید ساکی. اچھا. علامہ اقبال کی ڈیٹ آف ڈیتھ والے دن ابو کی ڈیتھ بھی ہوئی. تو وہ جو ہے یہاں پہ ہم لوگ شفٹ ہوتے ہیں لاہور, اور 6 ماہ کے بعد ابو نہیں رہتے. اس کے بعد جیسے ماں جو تھی نا میرے باپ کی لاڈلی تھی, تو بس پھر میں نے اپنی ماں کے ساتھ جیسے جڑ جاتی ہوں نا کہ میں ابو کو کی کمی نہ ماں کو ہونے دوں. بس میں ان کی جیسی رسپانسبلٹی آپ لے. پہلے تو میرے ماں باپ لو برڈز تھے, مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوتا تھا میری ماں کو میری ضرورت ہے. اس کے بعد سر میں نے زندگی کو نا ماں کے لیے ڈیووٹ کر دیا. ساتھ کیونکہ پتہ تھا سروائیول کرنا ہے. میرج 21 سال کے بعد ختم ہو گئی, اور جو ہے اس کے بعد بس پھر یہ سلسلہ پھر میں نے مطلب لاہور کے لوگوں میں ایسے ہی اللہ تعالیٰ بیچ بیچ میں سے میرا نام سرکولیشن میں جاتا رہا. 2009 سے باقاعدہ ٹی وی کے لیے میں لانچ ہو گئی. پھر یہ سلسلہ سر ٹی وی کا نہیں رکا, دنیا ٹی وی سے بسم اللہ ہوئی, اس کے بعد یہ سلسلہ نہیں رکا. پھر تو اب کوئی باقاعدہ آفس ہوتا ہے آپ کا, کوئی ٹائمنگ ہوتی ہے, آن لائن اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے؟ جی بالکل آن لائن بہت دنیا ہے, بہت دنیا بیچاری ویٹنگ لسٹ میں ہوتی ہے. مطلب میں آن لائن بھی لوگوں سے ملتی ہوں, سیشنز کرتی ہوں, اور وزٹنگ بھی ہوتا ہے. یہ جو آپ کا واٹس ایپ نمبر ہم چلا رہے ہیں نیچے, اسی نمبر پہ؟ جی اسی نمبر پہ ہماری اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. ہاں جی. اچھا. جی, اور میں بار بار کہتی ہوں کہ نہ میں, لوگ اتنے دھوکے باز ہیں, ہم نمبر 2 کاموں میں ہم نمبر 1 ہے نا. تو وہ جو ہے میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ میں کسی اور پلیٹ فارم پہ لوگوں سے بات نہیں کرتی, پلیز اپنی انفارمیشن نہ کسی کو دیں. کبھی کوئی سامیہ بن کے کسی کی تصویریں منگا رہا ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں صرف یہ نمبر ہے جو آپ کی پٹی پہ چل رہا ہے. اس نمبر کے علاوہ میں کسی میڈیم پہ اویلیبل نہیں ہوں. اس نمبر کے علاوہ کہیں یہ 0302 ہے شاید آپ کے پاس, 4447771. تو بس یہ اس نمبر کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں کہ میں کسی سے مل سکوں یا بات کر سکوں. بس کام ہی کر رہی ہوتی ہوں نعیم صاحب, اور اماں کے جانے کے بعد تو زندگی میں ویسی کوئی رنگ نہیں رہ گیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. ہاں جی. تو آپ کا ہونا بھی ان کے وجہ سے ہے. بالکل جی بالکل. اچھا یہ جو ہے نا بتائیے کہ پہلا جو ہے ریناؤنڈ کلائنٹ کون تھا, کوئی بڑا نام, کوئی پولیٹیشین, کس نے رابطہ کیا انہیں کہہ دی کہ سامنے جی میرا تو دسو کوئی صاحب لا کے؟ نام پتہ نہیں, پتا اب چلے بتا دیتے, اب تو بہت پرانی بات ہے, اب تو وہ ہیں بھی نہیں سیاست میں. 1999 میں ہمیشہ اس کا ذکر کرتی ہوں, جب میری پہلی پیش گوئی کی اللہ پاک نے عزت رکھی, تو 2/3 میجورٹی کی اکثریت تھی نواز شریف صاحب کے پاس,
اور ایک فائق جمالی وزیر اعظم ان کے بھانجے یا بھتیجے لگتے تھے، وزیر اعظم جمالی صاحب جو تھے، تو وہ میرے پاس آتے ہیں، ان کو اپنے قرضوں کی فکر، نیب کی انکوائری کی فکر. تو میں نے کہا سر آپ تو قرضوں کے لیے پریشان ہیں، 11 اگست کو ایک گرہن لگ رہا ہے، اس وقت گورنمنٹ اڑا دے گا. تو انہوں نے کہا کیا بات کرتی ہیں سامیہ، 2/3 میجورٹی ہے ہمارے پاس. میں نے کہا جی یہ مجھے نہیں پتا، بس یہ 11 اگست کو یہ گرہن لگ رہا ہے اور یہ گرہن آپ کی گورنمنٹ کو اڑا دے گا. اور 11 اگست کو وہ گرہن لگتا ہے، کراچی میں سر اندھیرا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگلا مہینہ پتہ نہیں کون سا تھا، پھر میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا. کراچی ایئرپورٹ پہ رینجرز ہی رینجرز تھے، ہمیں جہاز سے اتار دیا گیا، اوپر مشرف صاحب کا جہاز اڑ رہا تھا. تو وہ اس وقت یہ میری پہلی پیش گوئی تھی، اور پہلے سیاسی کلائنٹ مجھے وہی یاد آتے ہیں. تو پھر آپ نے جو ہے جب یہ اتنی بڑی پیشن گوئی آپ کی جی کامیاب ہوئی، اس کے بعد پھر آگے نواز شریف کا کیریئر؟ نعیم صاحب اس کے بعد نا وہ مسئلہ تھا، اس وقت میں ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا، پی ٹی وی تھا. ٹھیک ہے. تو اس وقت تو یہ خبر صرف میری ایک اخبار نے، ایک جنرل صاحب کی مسز تھی جو اپنا اخبار چلاتی تھی، لیکن کیونکہ میرے پاس حوالہ اکثر اسی پیش گوئی کا، کیونکہ میں نے وہاں سے سیکھا، میں نے گرہنوں کی اہمیت کو پڑھا. اور دیکھیں گرہنوں کی اہمیت اگر نہ ہوتی تو ہمارے مذہب میں ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم کا حکم نہ ہوتا کہ نماز کسوف اور خسوف ادا کی جائے جب گرہن کے اوقات ہوں. تو وہ کیونکہ زمین ہٹ ہوتی ہے، انسانی زندگیوں پہ اس کے اثرات آتے ہیں. تو یہ ہم لوگ اکثر سمجھتے ہیں یہ توہمات ہیں، یہ بدعت ہیں. سر میں نے تو آج تک دیکھیں، میں خود بھی پیش گوئیاں کر رہی ہوتی ہوں، لیکن یقین جانے آسمان پہ کوئی ستارہ الٹا چلے یا وہ فال کرے، سر ساڑی تے پمبیریاں گھوم جاندیاں نے زمین پہ، میری تو بمبیری گھوم جاتی ہے. تو میں تو خود اپنے علم کی مرید ہوں، جو سچی سیدھی سی بات ہے، اپنی ڈیٹس دے کے چلتی ہوں. ابھی جیسے میں نے ٹریول کرنا تھا اوورسیز، تو 2 ستارے الٹے تھے، اور یہ ایک ستارہ ایسا ہے کہ وہ کرا دیتا ہے، چوریاں کراتا ہے. آپ کے میرے ساتھ ہوا بھی لنڈن کے ٹرپ میں کہ اس ستارے کے سیدھا ہونے میں 2 دن رہ گئے تھے. میں نے کہا چلیں اب تو سیف ہو گیا، اسی دن میرا والٹ آکسفورڈ اسٹریٹ پہ چوری ہو گیا. تو میں اس ٹرپ پہ اتنا ڈری ہوئی تھی، میں بڑا صدقہ دے کے گھر سے نکلی. پھر میں نے اپنی بہنوں کو بولا کہ 2 نفل روز کے میرے لیے ادا کر دینا، کیونکہ ٹرپ وہ ہوتا ہے ٹورزم کے ساتھ، تو اس میں بہت ہیسل ویسل ہوتا ہے، بھاگنا پڑتا ہے آپ کو. تو وہ شکر ہے خدا کا، 2 جگہوں پہ میرا نقصان ہونے لگا. ایک جگہ پہ میری مہنگی گھڑی، سونے کی بینگل، وہ اتر گئی، اور سوچے میں لفٹ میں چلی گئی، لفٹ نہیں چلی. میں لفٹ کھولتی ہوں کہ میں ایسکیلیٹر لے لیتی ہوں، تو ایک پاکستانی مجھے اشارہ کرتے ہیں ٹرے میں آپ کی چیزیں پڑی ہیں. تو دیکھیں صدقہ اسی لیے کہا گیا رد بلا ہے، اور دعائیں سختی کو ٹال دیتی ہیں، ورنہ مالی نقصان دل برا کر جاتا، اور جو ہے وہ چیزوں کا لاس ہو جاتا. لفٹ ہی نہیں اللہ کے حکم سے چلی. ان تمام علوم کی ایگزیکیوشن کرنے والا جو ہے، اس کے کوئی برے اثرات بھی اسے فیس کرنے پڑتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ آتے ہیں جو نیگیٹو انرجی کے وکٹم ہوتے ہیں، نظر بد سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، یا جادو ٹونے کے ان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، تو بہت بھاری پن آتا ہے آپ کے اوپر. کچھ دیر تو میری حالت بڑی پتلی ہو جاتی ہے لوگوں سے بات کرنے کے بعد. اس لیے میں نے صرف 4 وزٹنگ سے ملتی ہوں، اور 4 ہی لوگوں کو ایک دن میں اب سنتی ہوں، کیونکہ اس سے زیادہ میرے پہ انرجی بوجھ نہیں لیا جاتا. تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہی حفاظت ہوتی ہے، جو سچی سیدھی بات ہے. وہ کلام پڑھ کے اپنی حفاظت کرتے ہیں، اور اسی طرح بچت. جادو ٹونے کو کیا کہتی ہیں؟ میں مانتی ہوں سر، اور یہ جو ابھی کچھ زمانے تھے نعیم صاحب، نیگیٹو انرجیز کا بہت زور ہو گیا تھا، اور نورانی طاقتیں دب چکی تھی. وہ جو تھا نا کہ ایک زمانے سے زمین سے نور اٹھا لیا جائے گا، میں نے تو وہ سچ مچ مظاہرہ دیکھا اعتکاف کے دوران. ایک بھی رات تاک رات کی تجلی نہیں ہوئی. اس کے پہلے میں یہ اللہ سے یہ تجلی ہو بھی چکی تھی، اشارے مل بھی چکے تھے. میں نے یہ 3را میرا اعتکاف تھا. تو لیکن یہ کہ اب جا کے آسمان پہ نقشہ بدلا ہے اس 10 جون سے، اور اب جا کے جو ہے لیکن اب یہ ستارے کی جو چال ہے وہ کہتی ہے کہ برے لوگوں کا یوں حساب ہوگا، جو بد عمل کریں گے وہ یوں ایکسپوز ہوں گے، اور جو نیک ہوں گے ان کو اللہ اپنی، اب جیسے یوں سمجھیں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے قدرت نے اب جو ہے نا اپنا واپس لیا، شیطان کی گرپ اب رب ہی توڑے گا، کیونکہ ہم تو اس کے شکار بن چکے ہوئے تھے. خود آپ دیکھیں کہ کیا کیا ہم نے نہیں سنا. جب جادو ٹونے کی ذکر آتا ہے تو پھر ایک شخصیت جو ہے ان کا ذکر میں ضرور کرنا چاہوں گا. جی
اور اپنی تھوڑی سی انفارمیشن بھی میں شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ نہیں کہ میں ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کی طرف پھینکنی ہے اور آپ سے سننی ہے. ہاں میں اپنی انفارمیشن بھی شیئر کر دیتا ہوں. بالکل اچھی بات ہے. میں جو ہے وٹنس ہوں بہت ساری چیزوں کا, اور میرے پاس بہت سارے ثبوت ہیں. بشرا بی بی نے یہ کہا عمران خان کو کہ تم میرے خاندان میں شادی کرو گے تو وزیر اعظم بنو گے. بالکل. اور پہلے جو رشتہ آیا وہ بشرا بی بی کی بیٹی کا آیا. عمران خان نے منع کیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ شادی تو خاندان میں ہی کرنا ہوگی, تو پھر آپ کو مجھ سے کرنا ہوگا. آپ تو شادی شدہ. انہوں نے کہا وہ 2 دن کے بعد کہتے ہیں کہ وہ میں نے خواب آ گیا, میں نے خاور مانکا سے کھلا لینا. پھر انہوں نے کہا کہ فلاں درگاہ پہ جانا, سجدہ کرنا. پھر جو ہے نا بنی گالا کی صورتحال ساری پلان کی کہ وہاں پہ جو ہے نا مرغیاں جلنی ہیں, کیا جلنی ہے, زمان پارک میں کتنے دن تک جو ہے نا الٹے جانور لٹکے رہیں گے ذبح شدہ. یہ سارا کچھ ہوا. اس کے نتیجے میں جو بشرا بی بی نے عمران خان کو کہا وہ بھی ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کریں گے, بچوں کو نہیں ملیں گے, علیم خان کو پارٹی سے نکالیں گے, جہانگیر خان ترین سے دوری اختیار کریں گے, اون چودھری جو سایہ تھا عمران خان کا اس کو دھکا ماریں گے, جو ووٹ ٹیکنگ تک صبح تک کارڈ بانٹ رہا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے, اس کو وہاں سے کہا جاتا ہے آپ نے اندر نہیں آنا. بالکل. تو یہ تمام تر جو اسکرپٹ تھا عمران خان کو دیا ہوا وہ بشرا بی بی کا تھا. اس اسکرپٹ پہ جب عمل کیا تو عمران خان وزیر اعظم بن گئے. اب بشرا بی بی کہ اس سارے علم کو اور پروسیس کو عمران خان کیسے ساری زندگی ڈینائی کریں گے, انہیں کون منائے گا کہ نہیں. اللہ کرے ان کی آنکھیں کھلیں, کیونکہ میں تو یہ بات کہتی تھی کہ یہ جو ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک طرف خان صاحب تسبیح کر رہے ہیں, ایک طرف ان توہمات کے اوپر یقین کر رہے ہیں, تو میں کہتی تھی یہ بڑا برا ہوگا, اس کا انجام اچھا نظر نہیں آتا مجھے. اور جو بشرا بی بی کی جہاں تک آپ نے بات کی, تو مجھے ان کے وکٹمز مل چکے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو سیکنڈ کیا ہوا ہے. ایک صاحب کی ٹانگ چلنے سے انکاری ہو گئی تھی, اور پھر جب ایکسپلور کیا گیا تو بشرا بی بی کا ہی سنا ہے کہ کوئی پلانٹڈ بندہ نکلا اور پتلے دفنائے گئے ہوئے تھے, اور جو ہے ان کی ٹانگ ٹھیک ہوگی جیسے پتلے نکالے گئے. کیونکہ یہ کسی کی برائی تو کی جا سکتی. دیکھیں خان صاحب کے جو ہے اس میں وہ تھا, اس وقت عروج نظر آ رہا تھا. جب لوگ کہتے تھے ریحام صاحبہ کتاب لکھ رہی ہیں, میں کہتی تھی اس وقت کتاب جس وقت وہ لکھ رہی ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اس وقت خان صاحب کا ستارہ یوں رائز کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ان کی وہ نہ بھی یہ اس توہمات میں جاتے تو بھی سر پاور ان کو مل جانی تھی. لیکن 22 سال پہلے کیوں نہیں ملی سر؟ کیونکہ اس وقت ستارہ اب ہائپ میں آیا تھا. ان کے لوگ میرے پاس 20 سال پہلے بھی ان کے لوگ آتے تھے جو ان کی جماعت کو جوائن کر رہے تھے, تو میں کہتی تھی 10 سال لگیں گے, 12 سال ابھی آپ لوگوں کو اپنی وہ منواتے پاور کو جو ہے, تو وہ اتنا ٹائم لگنا ہی لگنا تھا. اس وقت جو خان صاحب کا ٹائم تھا, یہ تو بشرا بی بی کو شاید کسی صاحب علم نے بتایا ہوگا کہ ستارہ رائز کر رہے تھے, دوسری اپنا نام ہی بیچ پا دے ہو. وہ نہ بھی نکاح کرتے تو یہ اس وقت ان کا مقدر ہوتی چیز جو ہے, کیونکہ یہ اللہ نے نوازنا تھا اس وقت ان کو جو ہے. لیکن اللہ کو شاید برا لگا جب اللہ کے ساتھ آپ کسی کو شریک ٹھہرا لو گے. کوئی کسی کو جادو کے ذریعے وزیر اعظم نہیں بنا سکتا, ورنہ نریندر مودی کے پاس تو کتنی بڑی طاقت ہے اس وقت میں, وہ روک نہیں سکتے اس وقت جو ہے اپنے جادو کی طاقت سے پاکستان کی پرواز کو, اڑان کو, وہ اس وقت کیا روک نہیں سکتے؟ وہاں پہ تو اس سے زیادہ جادو ٹونا کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے. تو سر یہ ایک وقت کی بات ہوتی ہے, کیونکہ پاکستان کا وقت 10 جون 2025 سے سالڈ اس میں بڑھتا جا رہا ہے. ساری کہانی وقت کی ہے. ایک اور ہیپننگ ہوئی اس میں, جی اچانک سے ایک ایسا کردار ملک کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے جس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا, عثمان بزدار. وہ بھی محترمہ نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے, اس کو وزیر اعلیٰ بناؤ گے. جب جنرل فیض حمید نے کہنا شروع کیا کہ اس کو بدل دو, جب چیف آف آرمی سٹاف اس وقت جنرل باجوہ نے کہنا شروع کیا کہ اس کو بدل دو, یہ نیلا لگا دیا ہے, یہاں علیم خان کو لگا دو, JKT کو لگا دو, شاہ محمود قریشی جیسے کو لگا دو, انہوں نے کہا نہیں. وجہ کیا ہے کہ جی وہ مرشد نے کہہ دیا کہ اے توتا ہے ایدے چ تیری جان ہے, اے گیا تو تم ہی جائیں گا. پھر ہوا میڈم, یہی تو میں پریشان ہوں, پھر ہوا بھی یوں, جیسے ہی بزدار کو ہٹایا گیا اوپر سے وہ بھی تخت الٹ گیا. سر ان کا دیکھیں, اب یہاں پہ مجھے تو نہیں پتا تھا, یہ 2022 والا سال تھا
دسمبر کی میری پیش گوئی ہے 2021 کے دسمبر کی. ٹھیک ہے. میں نے ایگزیکٹ ڈیٹ دے دی تھی کہ مارچ کے اینڈ تک تختہ دھڑن ہو چکا ہوگا. جس اپوزیشن کو خان صاحب ہومیوپیتھک اپوزیشن سمجھ رہے ہیں, یہ اپوزیشن تختہ پلٹ دے گی. خان صاحب اس وقت اپنی ساکھ بچائیں, ساکھ کو ڈینٹ نہ پڑے, اس وقت اپنی ساکھ کو بچائیں. تو میں تو علم کے لحاظ سے سر پیش گوئی کر چکی ہوئی تھی. بشرا بی بی کے پاس کوئی صاحب علم بھی ہوگا, کوئی صاحب عملیات بھی ہوگا. باقی یہ کہ اب کیوں نہیں وہ جیل سے ان عملیات کے ذریعے نکال سکتی ہیں خان صاحب کو, کیونکہ خان صاحب کا اپنا ستارہ اس وقت بھی کرائسس کے اندر ہے. میں کوئی مخبریوں کی بیس پہ پیش گوئی نہیں کرتی سر. میں خدا کی قسم میں اپنے علم کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتی. یہاں آج میں بیٹھی ہوں تو اپنی سچائی کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہوں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مجھے جو علم کے, میں ہمیشہ ٹی وی پہ کہا, مجھے یاد ہے الیکشن ہونے میں 2 دن رہ گئے تھے, ایک بڑے ٹی وی کا چینل کا شو, اور ہر اخبار کے اندر ہے وزیر اعظم نواز شریف. میں نے کہا جی مجھے نہیں وزیر اعظم نواز شریف نظر آ رہے, میں غلط ہونا منظور ہے, ہر اخبار کہہ رہی ہے, لیکن میں وہی بولوں گی جو مجھے علم راستہ دکھائے گا, مجھے غلط ہونا منظور ہے. تو میں نے کہا مجھے وزیر اعظم نواز شریف نہیں نظر یا سمجھ میں آ رہے. کون ہوگا؟ ان کی فیملی میں سے ہی کوئی ہوگا, ان کو آشیرواد بھی ان کا پورا حاصل ہوگا, ان کے دستے شفقت بھی اس انسان کے اوپر ہوگا, لیکن وہ خود نواز شریف صاحب نہیں ہے. نواز شریف صاحب اب لائم لائٹ میں نہیں رہیں گے, لیکن بیک اینڈ پہ اپنی پارٹی کو وہی اسٹرانگ کریں گے. یہ الیکشن سے سر پہلے کی پیش گوئی ہے. تو میرے پاس خدارا نہ کوئی چڑی ہے نہ کوئی چڑیل ہے. میں آپ کو ستاروں کے دیکھیں, کہتے ہیں کہ ایک اسکالر کے ساتھ مجھے بٹھایا گیا, مجھے شوز کیے گئے, ان کے اللہ مغفرت کرے ڈاکٹر عامر لیاقت کی. مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں ہر فقہ کے مولوی کے ساتھ بٹھا کے پروگرام کر لیا. مجھے ایک ہی سند ملتی تھی کہ اگر آپ اپنی پیش گوئی کی دلیل دے سکتی ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہے, تو آپ علم کی بات کرنے والی عورت ہیں. الہام ہونا یہ اللہ کے پیغمبروں کی صفات میں سے ہے, وہی ہونا یہ اللہ کے پیغمبروں کی نیک بندوں کی صفات میں سے ہے. میں نے جو کرنا سر جمع تفریق کرنی ہے کہ یہ ستارہ اس وقت یہاں پہ ہے اور اس کا یہ امکان ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. یہ میں نہیں کہہ سکتی ایسا ہو جائے گا. جس موقع پہ آپ نے یہ پیشن گوئی کی نا, وہ مجھے یاد ہے جی جی میاں نواز شریف والی. جی جی آپ کو پتا ہے کہ پہلی دفعہ میں نے اپنے کیریئر میں اس دن پورے ملک میں جی مشترکہ طور پر صحافت بکی تھی. تمام اخباروں کی لیڈ جو بکی تھی, کبھی لیڈ نہیں بکا کرتی, لیڈ برائے فروخت نہیں ہوتی. اچھا, میں نے جنگ میں 8 سال نوکری کی ہے, سب سے بڑا اخبار ہے, جنگ کی لیڈ بھی بکی, نوائے وقت کی لیڈ بھی بکی, نیشن کی لیڈ بھی بکی, دا نیوز کی لیڈ بھی بکی, ڈان کی لیڈ بھی بکی, خبریں کی لیڈ بھی بکی, پاکستان کی لیڈ بھی بکی. تمام اس دن صحافت بک گئی تھی. لیڈ اس دن کی اس ملک کی سب سے بڑی خبر ہوتی ہے, جس کو پورا ایڈیٹوریل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ آج لیڈ ہوگی. اس سے چھوٹی سپر لیڈ ہوتی ہے, ٹھیک وہ بھی برائے فروخت نہیں ہوتی. اچھا, لیکن اس دن لیڈ بکی کہ وزیر اعظم نواز شریف, کتنا کانفیڈنس تھا مسلم لیگ نون کو, مریم نواز شریف کو, شہباز شریف کو, ان کے دھڑے کو. ایک آپ کو کیا ہوا تھا, آپ نے کہا نہیں ہوگا. سر مجھے نا, حالانکہ مشرف صاحب کے دور میں نے یہ پیش گوئی کی جب وہ جلا وطن تھے. میں نے کہا جی نواز شریف صاحب آئیں گے اور تیسری بار پھر سے وزیر اعظم بنیں گے. الحمدللہ الحمدللہ نعیم صاحب, اس ملک میں میرا 99% کا ریکارڈ یہ میرے رب نے بنایا, یقین جانیے. تو میں نے کہا تھا وہ آئیں گے اور وزیر اعظم ایک بار پھر سے بنیں گے. اللہ کا شکر ہے ڈکٹیٹر کا دور تھا, پھر بھی میرے پہ کوئی جو مجھے اب عزت افزائی اہل یوتھ سے ملتی ہے, یہ مجھے کبھی بھی پہلے ایسا میرے ساتھ نہیں ہوا تھا زندگی میں جو ہے. تو مشرف صاحب کے دور میں بھی میں گھر واپس آگے مجھے ڈرایا جاتا تھا کہ تو ایک ہی کہہ کے آئی ہے, تو اے نہ ہو جائے, اللہ مالک ہے. میں نے کہا لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ میں جو کرتی ہوں علم کی بیس پہ کرتی ہوں, میں جو کوئی مخبری دینے یا چڑیل یا چڑیا میرے گھر تو نہیں آتی ہے. اچھا, اس کے بعد سر یہ جو ہے پھر میں نے کہا کہ جب -1 کی کہانی آئی, کیونکہ جب نواز شریف صاحب نے ٹیک اپ کیا, ان کی سرستی چل رہی تھی. اب سرستی وہ لفظ ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے, حضرت ایوب والے واقعے کے اندر یہی لفظ ہے سرستی. ٹھیک ہے, یہ 7.5 سال کا ایک بیڈ ٹائم کا سپین ہوتا ہے. تو میں نے کہا تھا انہوں نے اس ٹائم فریم میں نواز شریف صاحب نے ٹیک اپ کیا ہے, ان کو سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. ہر پروگرام میں یہ بات کہتی تھی. وہ ان کے لوگ آتے تھے میرے پاس, وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کا میسج دیتے ہیں نواز شریف صاحب کو, لیکن وہ روحانی شخصیت ہیں, اللہ کا شکر ہے ان کو اللہ نے ویسی دین کی توفیق دی ہوئی ہے. تو سب بندہ تو یہی کہتا ہے نا, اللہ مالک ہے دیکھی جائے گی, جو کہ ان کو کہنا بھی چاہیے. میں خوش ہوں اس بات سے
تو لیکن وہ اینڈ پہ ہوا یہ بھی میری پیش گوئی آن ریکارڈ موجود ہے کہ میں نے کہا تھا کہ نون لیگ اپنی مدت پوری کرے گی، نواز شریف صاحب مائنس ہو جائیں گے، ابھی فیصلہ نہیں آیا تھا اور میں ہر بڑے ٹی وی پہ تھی اور میں نے تب بھی یہ بات جو ہے وہ بھی پیش گوئی اللہ نے پوری کی نہیں. تو ایویں نہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا کہ آپ جیسے رسپیکٹیبل سینئر لوگ بھی آج بلا رہے ہیں، میرے لیے عزت افزائی ہے. میرے پہ ڈاکومنٹری بنائی گی سر، جاپان، امریکہ اور ٹرکی کی کولیبریشن سے. ان کا بھی ٹاپک یہ تھا کہ ایک عورت پاکستان جیسے شدت پسند ملک میں یہاں تک سروائیو کیسے کر کے آئی ہے. آرٹیکل بھی لکھا گیا جو لنڈن میں پبلش ہوا ریسٹ آف ورلڈ کے نام سے کردار ہے، اور ڈاکومنٹری بھی بنائی گئی. اور وہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات تھی، ایک ایکنالجمنٹ تھی. میں تو کہوں گی میرے لیے وہ پرائڈ آف پرفارمنس ہے ایک طرح سے، ورنہ میں اس قابل کبھی خود کو زندگی میں سمجھا ہی نہیں تھا. 1 مئی کو ایک شخصیت کے حوالے سے آپ نے پریڈکشن کی. جی وہ شخصیت وہ ہیں جن کو 1 یا 2 سال پہلے اسی مئی کے مہینے میں 9 مئی کو ان کے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی. اور دیکھیں وہی اس سے پہلے جب وہ DGISI تھے تو انہوں نے جا کے کہا کہ وزیر اعظم صاحب آپ کی مسز جو ہیں خاتون اول یہ کر رہی ہیں، جی فرق گوگیاں اور مونوسلائی اور جہاز بھر بھر کے جا رہے ہیں تو ادھر خیال کریں. انہوں نے ان کو عہدے سے ہٹا دیا. اب جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے تو اس وقت بھی یہ سلسلہ سازشوں کا رکا نہیں، اور آپ نے 1 مئی کو کہا کہ یہ جو ہے 9 مئی تک یا 10 مئی تک میں نے کہا جی انٹرنیشنلی ڈنکا بجے گا. بلکہ اس چینل نے، ہم نام لے لیتے ہیں، بلال کتب صاحب کا شو تھا، اسکالر ہیں، انہوں نے ہیڈ لائن بنائی کہ سامیہ نے یہ تہلکہ انگیز خبر دی ہے کہ آرمی چیف کا ڈنکا بجے گا انٹرنیشنلی. یہ ہم نے کبھی سوچا بھی سر نہیں تھا. ہمارا غریب سا ملک جہاں پہ ہم شان سے اپنا گرین پاسپورٹ رکھتے ہیں امیگریشن کے دفتر کے آگے، کام سر اٹھانے کے قابل نہیں رہ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ شان، اور یہ میں کہتی تھی ایک دن آئے گا آپ کو اپنے گرین پاسپورٹ پہ فخر ہوگا. ابھی میں کچھ دن پہلے گئی، اب مجھے اپنے گرین پاسپورٹ پہ کوئی کمپلیکس نہیں تھا، ورنہ تو سچی ہمیں تو کوئی 3rd سٹیزن بھی نہیں سمجھتا تھا امیگریشن کے کاؤنٹر کے اوپر. یہ مودی کا جادو جیسے مئی میں برباد ہوا ہے تو آگے اگر کوئی پلاننگ کر رہا ہے؟ نہیں جی، کچھ نہیں ہونے لگا انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھیے گا اگلے جون تک یہ جو جوپیٹر کی موو ہے یہ پاکستان کو بہت زیادہ، اللہ عزت رکھے اس بات کی بھی آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں، یہ پاکستان کو اس پیڈسٹل پہ لے جا چکی ہوگی. کیونکہ پاکستان، دیکھیں یہ بھی میں نے کہا تھا کہ نیو ورلڈ الائنسز بنیں گے، جو ہے سپر پاور بھی شفٹ ہوگی، اور اتفاق سے انفارچونیٹلی بلکہ پاکستان اس فارمیٹ کا حصہ ہوگا جو کہ نیا زون بنے گا. میں ایک بات کہا کرتی تھی، لوگ کوٹ کرتے ہیں، میں کہتی تھی میرا ملک لاڈلا ہو جائے گا، اور مجھے ایسے لگتا تھا، یہ میں جب کہتی تھی تو میں کہتی تھی آپ کو میری باتیں دیوانے کا خواب لگیں گی. میں نے کہا یہ پاکستان کا جو خطہ ہے یہ سپر پاورز کو ہر کوئی ہمیں ٹیک اپ کرنا چاہے گا، اور جو ہے اس ملک میں سرمایہ کاری بھی آئے گی، سرمایہ دار بھی آئیں گے اللہ کے فضل سے. تو اب تو وہ نشانیاں آپ کو بھی نظر آ رہی ہیں. تو مجھے بڑا یقین ہے رب کے حکم سے انشاءاللہ تعالی کہ ابھی جب میں کہتی تھی کہ لاڈلا ہوگا، تو آج ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اب لوگوں کی خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائے، اور انڈیا تو اپنے ہی دام میں الجھ جائے گا انشاءاللہ تعالی جو ہے، کیونکہ انڈیا کا اور امریکہ دونوں میں تھوڑی سی ستارے فال کریں گے. لیکن جو ہے یہ خطہ بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اللہ نے چاہا تو اس ملک میں تو کہتی ہوں شاید ہم جو ہے نا ہمیں کہ ایک اب وہ ملے گا پاکستان جو کہ ڈیزرو کرتا تھا یہ ملک جو ہے. اور ایک جملہ، بلکہ اسی پروگرام کی آخری میری لائن تھی کہ یہ ملک اپنے حصے کی سختی کو کاٹ چکا ہے، اب جو ہے اس کی کمپنسیشن کا وقت ہے رب کے حکم سے. تو اگلے جون تک بہت ساری چیزیں اللہ نے چاہا تو پازیٹیو ہوں گی. جنگ اگر دیکھیں، یہ تو میری ایک پیش گوئی ہے کہ اب ہم 3rd ورلڈ وار کی طرف دنیا بڑھے گی، اس میں بھی یہ خطہ سیف ہے. اس خطے سے شاید پتہ نہیں کیا کام رب نے لینا ہے، کیسے ہمیں آگے لے کے چلنا ہے، یہ خطہ سیف ہے اس جنگ میں بھی. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، جی آئی لو یو پاکستان والی جو اس کی محبت ہے اس وقت، یہ کب تک قائم رہے گی، یا یہ جو ہے کوئی ٹریپ ہے؟ نہیں، یہ ٹریپ نہیں ہے. جب نصیب اچھا ہو تو پھر چیزیں ٹریپ نہیں لگتی ہیں، نہ ہیں.
اور جو ہے اس وقت اپنا ہی نصیب، ملک کا نصیب اٹھ رہا ہے، تو اس وقت کسی نہ کسی کی سپورٹ آپ کو ذرا ہائی لائٹ کرے گی، اس کے بعد اور کوئی تھامنے کے لیے کھڑا ہوگا. لیکن اس ملک سے کوئی اہم کام رب تعالیٰ نے لینا ہے جس کا وقت اب شروع ہو جائے گا، اور جو ہے وہ کیسے لیا جائے گا یہ تو سچی بات ہے غیب کا علم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی نہیں دیا ہوا. میں تو اندازوں سے صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگلے جون تک آپ لوگوں کو نہ صرف اپنے گرین پاسپورٹ پہ، اپنے پاکستانی ہونے پہ بھی اللہ کے فضل سے کوئی کمپلیکس نہیں ہوگا. یہ جو پیج ہے پریم پتر، جی یہ جو اداروں اور حکومت کے درمیان اس وقت ایک ہم آہنگی نظر آ رہی ہے، جی جی یہ بھی نیچرل ہے اور یہ چلے گی؟ یہ چلے گی، کیونکہ جو ہے دیکھیں جب لوگ کہتے تھے جو ہے پاکستان کے ذائچے میں نہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں وزیر اعظم کا منصب کنٹروورشل ہے، تو یا یہ نااہل ثابت ہوتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں. شہباز شریف کا سیاسی ستارہ سٹرونگ ہے، لیکن میں سیاستدان اسے کہتی ہوں جو ہوا کا رخ دیکھ کے چلنے والوں میں سے ہوتے ہیں. تو مجھے اگر یہ اکتوبر بھی شہباز شریف صاحب جو کہ لگ رہا ہے کہ گزار جائیں گے، یہ پہلے وزیر اعظم ہوں گے رب کے حکم سے جو کہ 5 سال کمپلیٹ کریں گے. زبردست. یہ جو سیاسی نجومی اکثر دیکھنے میں آتے ہیں، فیصل واڈا وہ پیشن گوئیاں کرتے ہیں. جی جی، اس سے پہلے شیخ رشید کرتے تھے، عید سے پہلے قربانی، عید کے بعد قربانی. منظور حسان کرتے تھے، میں نے خواب دیکھا کہ پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی کان میں اذان سنائی دیتی تھی، اور جب اذان بند ہو جاتی ہے تو پھر سوچیں آپ کے وہ بھی پیش گوئیاں بھی آپ کے کان میں کبھی اذان آئی کہ اللہ کا نہ دھیان ڈالیں؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے، جو کان اذان آتی ہے وہ ستاروں کی چالوں سے آتی. میں حلفاً یہاں کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں اپنے کام میں نہ جھوٹ کی ملاوٹ کبھی کی ہے. اچھا پتہ نہیں کیوں کہا جاتا ہے جی وہ پریشر میں ہے تو عمران خان کے خلاف پیش گوئی نہیں دیتی. میں خان صاحب کے خلاف نہیں ہوں، ستارہ ہی مجھے کوئی اچھی رستہ نہیں دکھا رہا. جب میں کہتی تھی کہ 25 مئی سے پہلے ان کے قائدین کو چاہیے انہیں چھڑوا لیں، اس وقت ان کا ستارہ ان پہ کرم کر دے گا، رحم ہو جائے گا، نکل جائیں گے. کسی نے نہیں سنی. لوگوں نے کہا کہ وہ جو ان کے ایک شہباز گل صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ میری فوٹو لگا کے شو کیا، یہ تو فوجیوں نے اس کو رستہ دکھایا ہے کہ ڈیل ہو جائے. آپ باخدا کسی فوجی کو میرا شاید نام بھی نہ پتا ہو، ان کو میرا آئیڈیا بھی نہ ہو کہ میں کون ہوں. اور جو ہے میں اب دیکھیں وہی ہوا. اصل میں دیکھیں آپ کا نام تو اس کو یاد ہوگا نا جس نے اپنے حالات کا پتہ کرنا ہو. الحمدللہ فوجیوں کو اپنے حالات کا پتہ ہے کہ اچھے ہی ہیں. نہیں تو وہ دیتے حالات ہمیشہ اچھے نہیں. ہاں یہ تو آپ صحیح کہتے ہیں. تو وہ شہباز گل جو ہے نا، جی جی، وہ جن کی بات کرتا ہے انہوں تو بغیر تھوڑی چلے گیا. یہ جٹ تھا، انہیں کہا جی کہ وہ باجوہ بھی جٹ ہے، میری ماں بھی جٹ ہے. تو پھر ویل چیئر پہ نا اس نے وہ ڈرپ لگا کے اور سانس آ نہیں رہا تھا، اور بعد میں پتا چلا وہ ڈرپ کی نا سوئی نہیں لگی ہوئی تھی اندر. اچھا یہاں میں ایک بات چھوٹی سی کوئکلی کہوں گی، میں چاہتی ہوں لوگوں کو ایک میسج بھی جائے. تکبر اپنے اندر کبھی نہ آنے. تکبر کی سزا میں نے آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے. ایک خان صاحب ککڑ پھلا کے سینہ چلتے تھے اپنا نا، اور زمین کو تکلیف ہوتی کہا جاتا ہے. شہباز گل صاحب ان کو پورا کاپی کرتے تھے، اور ایک دن میں یہ چل رہے تو میں کہہ رہی اللہ کی زمین پہ یہ بندہ چل کیسے رہا، اس کو ڈر نہیں لگتا ایسے چلتے ہوئے. تیسرے دن وہ ویل چیئر کے اوپر تھے شہباز گل صاحب، اور وہ جیسے وہ روتے ہوئے آپ کو یاد ہے جا رہے ہوتے تھے. میں خود سچی پریشان ہوئی کہ تکبر نہیں انسان کے اندر آنا چاہیے، ایروگنس نہیں آنی چاہیے. اور جو ہے یہی خان صاحب میں دنیا کو یہ میسج آپ کے توسط سے دینا چاہوں نہیں کہ تکبر نہ آنے دیں. دیکھیں اللہ کیسے رنگ لگائے گئے آپ کو. جو ہے کیا دیکھ رہی ہیں اڈیالہ میں کب تک خان صاحب کا وقت گزرے گا؟ کیا چانسز ہیں سر؟ ابھی تو ان کی سیاست کیسے دیکھتے ہیں، مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر میں نے تو 22 میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر چھوٹے پریشر گروپس بن جائیں گے، 22 والے سال میں کہا تھا. ٹھیک ہے، اور میں مطلب میرا کام ہے، میرے پاس جو کلائنٹ آتا ہے میں کہتی ہوں میرے کلائنٹ میرے لیے بچوں کی طرح ہوتے ہیں. یہ بھی اعتراض کیا گیا بھی جو سیاسی مشورہ لینے آئے گا، نہیں میں کسی پارٹی سے ایسوسیٹڈ نہیں ہوں، میں نے اس کو وہی مشورہ دینا ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے نا. مطلب یہ بس کر دے الزام لگانا کہ میں خبروں کے اوپر لوگوں کو مشورے دے رہی ہوتی ہوں. تو وہ جو ہے مجھے اس کو وہی، ورنہ میری تو ریپوٹیشن آپ عام طور پہ عام کلائنٹ سے بھی لے سکتے ہیں. میرا ہاروسکوپ اگر آپ سنیں اس کی فیڈ بیک ہے کہ آپ یقین کریں وہ جرنلائز ستارے ہوتے ہیں، اس کی اچھی فیڈ بیک ہے. تو وہ بھی کیا مجھے فوجی کان میں ڈال کے جاتے ہیں یا مجھے کان میں اذان دی جاتی ہے میرے؟
تو یہ تو ذرا کلیئر کر دیں میرا کانسیپٹ کہ نہ ہی خدا کسی کا دھیان ڈالے، میں حلال کمانے پہ بلیو کرتی ہوں اور وہ اللہ مجھے بس دیتا رہے. مریم نواز صاحبہ کے دیکھیں بارے میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ 2025 میں ان کی گڈی چڑھے گی اور 2025 اصل میں نواز گڈی لاہور سے جو اڑے گی اسلام آباد تک پہنچے گی یا پنجاب میں رہے گی گڈی؟ نہیں دیکھیں گڈی چڑھ بھی سکتی ہے، اس کا امکان ہے موجود. اچھا جی، کیونکہ ان کا ستارہ اس وقت ماشاءاللہ جو ہے نا وہ ہائپ کے اوپر ہے، ان کا ستارہ ہائپ کے اوپر آ چکا ہے. گڈی چاچے دی پتنگ کٹ کے اسلام آباد جائے گی. یہ بھی دیکھیں سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہوتا ہے، ہم سیاست میں یہ بات تو اس امکان کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے بالکل بھی. سیاست کچھ بھی کرا سکتی ہے. ذرا سرحد پار بھی نظر دہرائے نا، یہ کرینہ کپور اور سیف علی خان کی طلاق. مجھے نہیں ان کا واقعی پتا، میں اپنے ملک سے نہیں نکل پاتی کہ جو ہے ہاں سیاست دانوں کے ستارے تو پتہ ہے، میں نے فلمی ستاروں پہ باخدا کبھی کام نہیں کیا. اچھا کبھی نہیں کیا؟ نہیں تو کچھ کرو. وہ سب پروگرامز میں ہوتا تھا جو فلمی ستارے آتے تھے تو ہاروسکوپ دیکھ لیتے تھے، لیکن مجھے کرینہ اور سیف کا واقعی نہیں پتا. آپ مجھے خبر دے رہے ہیں طلاق ہو رہی ہے؟ ہاں بس وہ مبشر لقمان صاحب، یہ تو آپ کی فیلڈ ہے، آپ بڑے بڑے خبریں بریک کر رہے ہوتے ہو. ہاں اچھا جی، تو آپ نے ہمیں بڑی جو ہے نا وہ مزے کی اور ایک حوصلہ افزا خبریں دی ہیں کہ پاکستان محفوظ آتا ہے. نہیں جی، ڈٹ کے رہے ہیں آپ. وہ کہتے تھے نا ڈٹ کے کھڑا ہے، اب ہم کہہ سکتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے پاکستان. ہاں اچھا، تو فیلڈ مارشل نے جو ایک تہیہ کیا ہوا ہے اور ابھی جو امریکہ میں اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کیا ہے، وہ تو پاکستان کی اکانومی اور معیشت کی بحالی کے لیے اور بہتری کے لیے بڑی تگودو کرتے ہیں. جی جی. تو کتنا وقت ہے کہ ایک عام آدمی کو اس کے ثمرات ملنا شروع ہو جائیں گے، عام آدمی کو گھر کی دہلیز پہ اس کی جو بنیادی سہولیات ہیں میسر؟ 10 جون سے شروع ہونے والے 3 سال. اور پاکستان غریب ملک نہیں ہے، پاکستان مالا مال ملک ہے معدنیات سے. صرف ہمیں ایک ایماندار لیڈرشپ چاہیے جو کہ ایمانداری سے یہاں کے وسائل بروئے کار لائے اور ہمارے مسائل، عوامی مسائل کو ختم کرے. اور پتہ نہیں اس کا صحرا کس کے سر بندھے گا، یہ سچی بات ہے، میں کوئی کلیم نہیں کر سکتی. ہاں فیلڈ مارشل جوپیٹر بڑا سٹرونگ لے کے پیدا ہوئے ہیں. ان کے یہ جب ابھی بنے بھی نہیں تھے آرمی چیف تو 2022 کی بات ہے یہ، ٹھیک ہے نا. میرے پاس فروری کا مہینہ تھا، میری بلی مجھے یاد ہے کہ پریگننٹ تھی اور میں بڑی اس کی پریشانی تھی، اور مجھے ایک جگہ پہ انہوں نے کہا کہ جی 10 لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ ہے، 6 یا 8 مجھے بھول گئے، 6 ان میں سے کون آرمی چیف ہوگا. میں کہ جی یہ میں نہیں بتا سکتی کون آرمی چیف ہوگا، میں یہ بتا سکتی ہوں کس کو ہونا چاہیے. اور یقین کریں کہ میں نے ان کے نام پہ ٹک لگایا کہ یہ مجھے ایک پیٹریوٹک محب وطن آدمی کا ستارہ لگتا ہے. کیونکہ جو جوپیٹر 9ویں میں لے کے پیدا ہوتا ہے اسے مجھے کیا پتا تھا کہ حافظ قرآن صاحب آئیں گے، کیونکہ جو 9ویں میں مشتری ہوتا ہے وہ انسان مذہب کی طرف بھی بہت راغب ہوتا ہے اور وہ اصولاً مورلی بھی ایک نیک انسان ہوتا ہے. ان کا جو جوپیٹر 9th میں لے کے پیدا ہو، جو بھی میرے صاحب علم سن رہے ہو میری بات سے ایگری کریں گے، یا 12ویں میں مشتری لے کے پیدا ہونا، تو وہ اللہ کا کرم تھا. تو میں نے ان کے نام پہ ٹک لگایا کہ ان کو ہونا چاہیے. نہ مجھے، میرے پاس نام بھی نہیں تھے، اس پہ مجھے اے نام یاد ہے آج بھی، کیونکہ مجھے انیشلز دیے گئے تھے ہوم ورک کے لیے جو ہے. تو میرے ہوم ورک میں جو ہے وہ یہی آدمی تھے، مجھے تو پتا بھی نہیں وہ کون ہے. اور آرمی چیف جب بنے تو مجھے تب بتایا گیا کہ یہ وہ انسان ہے، وہ تو اپنی قسمت سے بنے، لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ انہی کے نام پہ آپ کا جو ہے نا وہ اچھی آپ کا وہ فیڈ بیک آیا تھا. تو ان کا ہاؤس جوپیٹر، یہ جب مجھے 2022 فروری کی بات آپ کو بتا رہی ہوں سر میں. بلاول بھٹو زرداری کی سیاست نہیں، ہمیں شادی کا بتا دیں. دیکھیں اگر مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے تو ان کا بھی خانہ ازدواج خان صاحب کی طرح ہی 1 سے زائد شادیوں کا امکان ہوتا اگر اب تک بھی شادی شدہ ہوتے. لیکن اگر انہوں نے اس جون تک نہیں کی نا سر، تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتا کب کریں گے. دیکھیں ٹائم وہ بڑا سالڈ تھا. میں تو ان کے گھر والوں کو بھی مشورہ دیتی تھی کہ ہاتھ رنگ دیں، پیلے کر دیں بچے کے، اچھا جیون ساتھی مل جائے گا. لیکن میں حیران ہوں، اب وہ مجھے کچھ ڈاؤٹ فل ہی اب تو ستارہ لگتا ہے. وزیر اعظم کی کوئی ان کے ستارے سے کوئی روشنی آتی ہے؟ اور دیکھیں جو ہے ویسے تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ بلاول صاحب جو ہے کچھ سالوں کے بعد فیڈ آؤٹ ہو جائیں گے. اور میں ہمیشہ سے کہا ہے کہ اس فیملی سے جو آصفہ بھٹو زرداری کا ستارہ ہے وہ بے نظیر کی آپ کو یاد کرائے گا. تو میرا خیال ہے ان کی تیاری تک ہم یہی سوچیں کہ جو ہے نا وہی ہمیں اللہ تعالیٰ ان کو وہ جگہ دیں گے. اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے اس ملک میں 2 پارٹی سسٹم رہ جائے گا. پہلے بھی 2 پارٹی تھی.
پی ٹی آئی بھی بنی، پھر وہ جو ہے اور بھی کئی جماعتیں ہیں. تو پھر واپس 2 پارٹی. ہاں جی. اور میں ایک اور بھی بات کہتی ہوتی ہوں، جس دن اس ملک میں نظام کی تبدیلی ہوگی نا تو اسٹیبلٹی کا بھی دور ہو جائے گا. یہ پارلیمانی نظام ہمیں وارہ نہیں کھاتا، جو مجھے لگتا ہے میرے علم کے حساب سے. دیکھیں وزیر اعظم بیچارہ رہتا ہی مسائل کے اندر ہے، اور جو ہے وہ جس دن یہاں پہ وہ بھی بدل گیا نا ہمارا جو سیاسی نظام ہے ملک میں، اور اسٹیبلٹی آپ دیکھیں اب تو آہستہ آہستہ ہونا اسٹیبل ہی ہے. لیکن اللہ پاک کرے کہ یہ جو ہے تبدیلیاں جلدی آپ لوگ دیکھیں اور پازیٹیو ہو انشاءاللہ. بہت شکریہ میڈم آپ کے تشریف لانے کا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، نریندر مودی کے ستارے گردش میں ہیں اور اس کا اقتدار بربادی کی طرف رواں دواں ہے. فیلڈ مارشل کے ہوتے پاکستان کا مستقبل روشن ہے، محفوظ ہاتھوں میں ہے. یہ تمام تر پیشن گوئیاں ہمارے ساتھ کر رہی تھی کافی ود RNN میں ون اینڈ اونلی سامیہ خان. سامیہ خان اور نعیم حنیف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.